Assalamu alaikum. Today our project presentation is about risk management. So first of all, I will introduce my group members: Abdul Ahad Khan, Usama Altaf, Sirbatullah, Muhammad Yasir. First, Abdul Ahad will give introduction about uh, what are risks. So basically, everything we do in life, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है. जैसे कि आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो आप इसमें एक रिस्क ये है कि गाड़ी आपको टक्कर मार दे, और खुदा न खास्ता आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं तो आप एक स्टेप मिस कर जाएं और स्टेयर से गिर जाएं. लेकिन इसमें यह ऐसा है कि अगर आप रिस्क के बारे में ज़्यादा परेशान होंगे या उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो अपनी लाइफ गुजार नहीं सकेंगे. तो नॉर्मल लाइफ में तो ये होता है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स we cannot ignore the risks. The project risks can affect the risk, are the risks that can affect the success of the project. So a project की completion या उसकी success को risk जो है ना वो dramatically affect कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ता है. रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर बेसिकली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वो प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस कि जिससे हम रिस्क को प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकें. So before the start of the project, we have a risk management plan. ठीक है. In the project management plan, project management plan के अंदर जो है risk management plan include होता है, और वो risk management आइडेंटिफाई कर रहा होता है project scope के किन areas के अंदर आपको risk management करनी पड़ेगी जिससे project success जो है वो effect हो सकती है. फिर उसके बाद हमें टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके हम रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उनकी असेसमेंट करेंगे. अब आइडेंटिफिकेशन हम उनकी मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं. हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, हम थर्ड पार्टी से कर सकते हैं, और असेसमेंट के लिए हम टू कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स या फिर जो है टेक्निक्स सच एज हम इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, रिस्क रजिस्टर, वो चीज़ें बना के हम उनकी असेसमेंट कर सकते हैं रिस्क की. अब जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं. उसमें एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, आप किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स दी जस्ट द प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू होता है. देन द टाइप ऑफ द रिस्क, किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, वो एनवायरमेंटल हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं. ऑल द टाइप्स ऑफ द रिस्क. रिस्क प्रोसेसेस क्या वो क्वालिटेटिव होंगे या क्वांटिटेटिव रिस्क होंगे, ये इसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करेंगे आप, मेथड यूज़ करेंगे, सिमुलेशन यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आप इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ये सब इसमें आइडेंटिफाई होगा. रिस्क रिपोर्ट्स एंड अटैचमेंट्स, आप रिपोर्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे उसके अंदर. आप रिस्क रिपोर्ट्स बनाएंगे और जो आपके स्कोप के अंदर इंक्लूड होंगे डॉक्यूमेंट्स, आप उनको भी एनालाइज करके अपना एक रिस्क स्ट्रक्चर बनाएंगे. अब स्टेजेस इन द रिस्क मैनेजमेंट के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज इज द रिस्क अवेयरनेस, रिस्क आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी असेसमेंट करना ऑन द बेसिस के ये किस कैटेगरी का रिस्क है, इसकी सिवियरिटी क्या है, फिर उसकी इवेल्युएशन करना कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट रिस्क. एंड रिस्क मैनेजमेंट के आपने रिस्क को कैसे कैटर करना है, उसको ट्रांसफर कर देना है टू द अदर पर्सन, या उसको खुद डील करना है या उसको एक्सेप्ट कर लेना है. ये रिस्क मैनेजमेंट के 5 स्टेजेस हो गए. This was all from me, Abdul Ahad Khan. Now my group member Usama Altaf will come and present his part. Assalamu alaikum, my name is Usama Altaf, and my topics for presentation are risk awareness, identification and assessment. These are the first 3 stages of the risk management process. So first स्टेज रिस्क अवेयरनेस के अंदर बेसिकली ये होता है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को और जो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करती हैं कि नॉलेज अबाउट द रिस्क के प्रोजेक्ट के अंदर कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, उनको कैसे मैनेज करना है. सो जो रिस्क जो है वो प्रोजेक्ट टीम्स भी पॉइंट आउट कर सकती हैं. उसके अलावा जो थर्ड पार्टीज हैं वो अपना कलेक्टिव एक्सपीरियंस यूज़ करके प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती हैं. अब ये जो स्टेज होती है ये इट्स इज ऑल अबाउट माइंडसेट दैट के प्रोजेक्ट के अंदर कुछ रिस्क अकर कर रहे हैं और उनको हमें जल्दी से आइडेंटिफाई करना होगा क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट की सक्सेस को अफेक्ट करेंगे. द सेकंड स्टेज इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन. अब आपने एक माइंडसेट बन गया कि देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्वड इन प्रोजेक्ट, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस रिस्क. अब रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू लुक इनटू द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है और उससे जो एफिलिएटेड स्पेसिफिकेशंस है, कॉन्ट्रैक्ट
ڈاکومنٹس ہیں, اور اگر آپ نے WPS ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنایا ہے تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کیا رسک نظر آ رہے ہیں. آپ رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ 3 چیزیں کر سکتے ہیں. آپ ایک برین اسٹارمنگ سیشن کر لیں ٹیم ممبرس کا, اور آپ ایک جلد کوئک لسٹ بنا لیں, پرومپٹ لسٹ اور کمپائل چیک لسٹ بیسڈ آن جو پریویس پروجیکٹ کے اندر آپ کو رسک آئیڈینٹیفائی ہوئے تو اس چیک لسٹ کے تھرو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ دو سملر رسک ایگزسٹ ان کرنٹ پروجیکٹ اور ناٹ. اب ان ٹیکنیکس کو یوز کرنے کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. برین اسٹارمنگ سیشن جب آپ کریں گے تو آج کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو وائڈ رینج آف رسک سجیسٹ ہوں گے, اور سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں, کافی سارے اسٹیک ہولڈرز میں انوالو ہوں گے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج ٹائم کنزیومنگ ہے, اور اس کو ایک کنٹرول چاہیے فرام فیسیلیٹیٹر کی طرف سے. اب پرومپٹ لسٹ یہ ہے کہ آپ کو پاس پرابلمس آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی, ٹائم سیونگ ہو جائے گا, اور کرنٹ پروجیکٹ کے اندر جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں. ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک سجیشن پاسٹ ایکسپیرینس سے آپ سجیشنز لے رہے ہوں گے, تو پاسٹ ایکسپیرینس میں بھی وہ کرنٹ سینیریو میں وہ یوٹیلائز نہ ہو سکے. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر جو ہے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو وہ کوئک اور اکنامیکل ہے, اور وہ اسپیسیفک ٹاسک کو ان کے اندر جو پروجیکٹ ٹاسک کو آپ نے بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے اندر کیا ہوتا ہے تو اس کے رسک کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. لیکن اس کی ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ وہ لمیٹڈ ٹو دا اسکوپ آف دا پروجیکٹ کے رسک کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. آؤٹ سائڈ دا اسکوپ وہ کوئی رسک کو آئیڈینٹیفائی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر سے آپ نہیں کر سکتے. ٹیلپی ٹیکنیک اور آسک ایکسپرٹ, دیز آر سیم تھنگز. اس میں آپ جو ایکسپرٹس ہیں ان کا اوپینین لیتے ہیں, اور اوپینین کی بیس پہ آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس وائڈ رینج آف اوپینین آ جاتا ہے آف ایکسپرٹس, اور ڈفرینٹ ایکسپیرینسڈ انڈیویجولز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ایکسپرٹس آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں تو آپ یہ میتھڈ اڈاپٹ نہیں کر سکتے, اور یہ ایکسپینسو ہو جائے, اوور آل کاسٹ کو انکریز کر دے گا, اور ایڈوائس میں ناٹ بی اسپیسیفک انف کہ وہ اتنی مخصوص یا اتنی اسپیسیفک نہیں ہوگی کہ اس رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کو تھوڑا اور ڈیپ ڈگ ان کرنا پڑے گا. Then when you have identified all the areas, so through interviews and expert opinions and advice, you will have a long list of activities that may affect the project, or adverse situation or uncertain outcomes that can occur in the project. So you can split them into 4 main areas, which can be organizational risk, environmental risk, technical risk, and financial risk. So in organizational risk میں آپ کی پلاننگ انوالو سے لیبر انوالو ہو سکتی ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز آ سکتے ہیں. انوائرمنٹ کے اندر لیجسلیشن, ریگولیشنز, EPA, انوائرمنٹل اتھارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, وہ آپ کو کام روک سکتی ہیں. ٹیکنالوجیکل رسک میں آپ کے پاس آتا ہے نیو ٹیکنالوجی آ گئی, ڈیزائن کو چینج کرنا پڑ گیا, کنسٹرکشن میں کوئی ایشو آ گیا, کمیشننگ یا ٹیسٹنگ میں مسئلہ آ گیا, یہ سب ٹیکنالوجیکل رسک میں آتے ہیں. اور فائنینشیل رسک میں آپ کا کلائنٹ کی کرنٹ فائنینشیل اسٹیبلٹی, سپلائرز مٹیریل نہیں دے رہے, اور کرنسی فلکچویشن, یہ سارے پروجیکٹ رسک جو ہیں یہ 4 ایریاز میں آتے ہیں. یہ اس کے بعد جب آپ نے یہ 4 ایریاز کو ڈیفائن کر دیا تو آپ فردر اسکریننگ کر کے ان میں سے اور رسک کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل, آپریشنل, کلچرل, فائنینشیل, لیگل, کمرشل, یہ سارے رسک ایریاز جو ہیں وہ فردر اسکریننگ کے بعد آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. جو تھرڈ اسٹیج آتی ہے وہ ہے رسک اسیسمنٹ. اب آپ نے رسک کو آئیڈینٹیفائی کر دیا, آپ کو اسیس کرنا ہے کہ ان کی امپیکٹ کتنا ہوگا آن دا پروجیکٹ. سو دس از اے کوالٹیٹیو اسٹیج. ایچ رسک کین بی گیون اے پروبیبلٹی ریٹنگ. آپ ان کو ایک پروبیبلٹی ریٹنگ دیتے ہیں, اور وہ کس بیس پہ دیتے ہیں؟ آپ کے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا, پریویس ڈیٹا, ایکسپرٹ اوپینین اویلیبل ہوتا ہے. آپ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں رسک کے اندر کہ واٹ ول بی دی سیویرٹی لیول آف دس رسک, از گوئنگ ٹو بی ہائی, میڈیم اور لو. دین یو بلڈ اے امپیکٹ پروبیبلٹی میٹرکس, اور اس کے اندر آپ مینشن کر دیتے ہیں کہ کس رسک کا کتنی پروبیبلٹی اور کیا سیویرٹی ہوگی. The other technique ہے you can draw a chart, you can categorize the risks and probability rating کو آپ چارٹ کے اندر ڈیفائن کر دیں کہ who will be the responsible for monitoring and managing this risk through the project life cycle. تو اس طرح کا آپ کے پاس چارٹ آ سکتے ہیں. آپ نمبر آف رسک لکھیں, ان کی ڈسکرپشن بتا دیں چھوٹی سی, then probability rating, impact rating, and who is going to manage that risk. So this is all from me, Usama Altaf. Now
My group member Sibghatullah will present his part. Assalamu alaikum. My name is Sibghatullah. I will be presenting the topic risk evaluation and risk management. First of all, what is risk evaluation? Risk evaluation is to get an estimate of the risk against the risk criteria to determine its significance کہ اس کی کیا estimate لگا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک criteria ہوتا ہے کہ ایک رسک ہمارے پروجیکٹ کو کتنا امپیکٹ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک میتھڈ یوز کرتے ہیں, پروبیبلٹی امپیکٹ میٹرکس بناتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, پروبیبلٹی کو اس کے امپیکٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک رسک کی وہ آ جاتی ہے کہ ویلیو کے ایکسپوجر, رسک ایکسپوجر ویلیو کہ یہ کتنی آپ کی اس کو امپیکٹ کرے گی, ایکسپوجر ریٹنگ آپ کے پروجیکٹ کو. جتنی ہائر ہوگی ایکسپوجر ویلیو تو اتنا زیادہ آپ کو اس کو اٹینشن یا اس کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے, اور اتنی جلدی اس کو مینیج کرنا چاہیے آپ کو. یہ ہمارے پاس ایک ایکسپوجر ٹیبل آ گیا جس میں ہمارے پاس پروبیبلٹی آ گئی, اور ریٹنگ کے اندر ہم سیوریٹی بتا دیں گے کہ ہائیلی اس کی کرنس کی امپیکٹ ہائی ہوگا اور اس کی پروبیبلٹی کتنی ہوگی. اس حساب سے ہم اپنے رسک کو ایکسپوجر ٹیبل کے اندر مینشن کر دیں گے. یہ چیز پروبیبلٹی امپیکٹ میٹرکس جو ہے, اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے رسک اے رسک بی دو رسک ہم نے ڈیفائن کر دیے. ایک کا امپیکٹ 3 تھا اور اس کی پروبیبلٹی 5 تھی, تو ہمارے پاس ایکسپوجر ریٹنگ 15 آ گئی. دیٹ مین دس رسک نیڈز این امیڈیٹ اٹینشن اینڈ نیڈز ٹو بی کیٹرڈ اور کنٹرولڈ امیڈیٹلی. اور رسک بی جو ہے از ایکسپوجر ریٹنگ آف 9, so that can be dealt later compared to the risk B. So this is the basic purpose of the probability impact matrix. And then we have frequency time histogram. Basically this is telling that during the project milestones, what is the probability to achieve those milestones. So آپ دیکھ سکتے ہیں کہ during the initiation phase when you are just starting the activities آپ کی start ہو رہی ہوتی ہیں, تو in the beginning you can see that probability is very low, and when we move to the middle portion of the S curve, this S curve basically shows the progress or level of activities that are occurring in the project. So you can see that in the middle of the S curve is called inflection, and during this part the project teams are working at their maximum capacity, and the highest probability exists here to achieve those milestones. And when we move to the upper asymptote of the S curve, we can see that the probability to achieve a milestone is very low here, because آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ آلموسٹ ٹورڈز دی کمپلیشن ہے, تو ادھر پروجیکٹ کے مائل اسٹون کو اچیو کرنا would be very difficult and probability would be very low. پھر اس کے بعد we have a tornado diagram. اس کے اندر basically we classify the activities and what impact, what is their significance on the successful completion of the project. So we have mentioned A to J these activities and their sensitivity on the horizontal axis. We can see that J activity has almost sensitivity of 14%. That this much impact it has is if on the successful completion of our project. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروجیکٹ کمپلیشن کے لیے کتنی ضروری ہے. The fifth stage is risk management. اب آپ نے رسک کو اسیس بھی کر لیا, آپ نے ان کو ایویلویٹ بھی کر لیا, آپ نے پریورٹائز بھی کر لیا. اب آپ نے جو ہے ان کو مانیٹر اینڈ کنٹرول کرنا ہے اور بتانا ہے کہ who is going to manage those risks and what will be the method you're going to adopt to control that risk. Or you have many options. You can either avoid those risks, you can reduce that risk, you can share that risk. If you are working with a partner, you can transfer this risk to some other contractor or the third parties. You can defer that risk, you can take that risk on later, you can minimize its impact. Vegetation contingency, you can if you have a backup plan, you can use contingency plan to manage it. If you have insurance, you can go ahead and accept that risks. You have many options here. So یہ ہمیں ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک جس میں
روف کے اوپر اس نے سولر واٹر ہیٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہے. تو اس کے اندر ایگزامپل کے اندر ہم نے 9 رسک کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اب پہلا رسک اس میں آ رہا ہے کہ اس کو چھت گر سکتا ہے, چھت لیک کر سکتا ہے, پینل خراب ہو سکتے ہیں, پرندے اس کو پینل کو خراب کر سکتے ہیں, جو ہیٹ ریکورڈ may not be sufficient to heat the water on a cold day. آپ سردی والے دن میں آپ کو اتنی ہیٹ نہ ملے کہ وہ پانی گرم ہو سکے, آپ کو پاسبل نہ ہو کہ آپ اپنی اس کی ایفیشینٹلی اس چیز کو یوٹیلائز کر سکیں. اور اگر آپ کو 2-3 سال بعد آپ نے جتنی انویسٹمنٹ کی آپ گھر بیچ دیا تو آپ مے بی اپنی انویسٹمنٹ کو پورا نہ کر سکیں. the cost of work will probably never pay off for itself. اب جو آپ نے جتنا اس میں پیسہ لگایا وہ آپ کو شاید واپس نہ ملے. کاسٹ میں اسکیلیٹ ڈیو ٹو unforeseen structural problems. آپ کوئی جب آپ انسٹال کر رہے ہیں تو کوئی اسٹرکچر میں کوئی ڈیمیج آ جائے یا کوئی اور ایشو آ جائے جس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑ جائے تو وہ آپ کی پروجیکٹ کاسٹ کو انکریز کر سکتا ہے. تو یہ آپ نے 9 رسک کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے. اب مینجمنٹ ٹیکنیکس آپ نے جو آپ کے پاس آپشنس تھی آپ نے یوز کر کے ان رسک کو کیسے کیٹر کرنا ہے. اب جو رسک نمبر 1 تھا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم رسک کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو جو چھت گرنے کی پروبیبلٹی تھی اس کو آپ نے ایسے کیٹر کیا کہ آپ ایسا کانٹریکٹر یا بلڈر ہائر کریں گے جو انشورنس جس کو کور کر رہی ہے, جس کے پاس انشورنس ہے کہ in an accident or something like that situation the company will pay to cover the losses. The risk to that the roof may leak, تو آپ ایس کنٹریکٹر سے گارنٹیڈ فار اس ورک لیں کہ 2 سیزن تک یا 2 سیزن سائیکل تک یا 2 ایئرس تک جو ہے وہ اس میں لیک نہیں آئے گا. پھر آپ انشورنس لیں اپنے رسک پینل کے اوپر کہ ہاؤس انشورنس پالیسی لے لیں رسک نمبر 3 کو کیٹر کرنے کے لیے کہ اگر پینل ٹوٹ جائیں گے. میجیٹیشن کو کہ جو پرندے ہیں وہ آپ کو اس کو خراب کر دیں گے پینل کو, اس کے لیے آپ اس کی کلیننگ کریں, آپ رسک کو منیمائز کر دیں. پھر اس کے بعد رسک 5 میں ریڈکشن کے ایسا انشور کریں گے کنٹرول یونٹ وچ ہیز بین پرووائڈیڈ فار اے نمبر آف ایئرس, آپ کو وارنٹی دی جائے اس کی کنٹرول یونٹ کی, آپ کو جو کمپنی جس سے آپ لے رہے ہیں کہ وہ آپ کا وارنٹی دے دے گی اتنے سالوں کے لیے کام کرے گی تو آپ کا جو ہے نا کام چلے. کنٹینجنسی پلان کہ آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہو, ٹھیک ہے, آپ الیکٹرک ہیٹر یوز کر لیں جب سردی زیادہ ہو. اور ڈیفر یہ کہ آپ جب آپ نے انسٹال کر لیا تو آپ اس رسک کو منیمائز کرنے کے لیے آپ ویٹ 3 years before selling this house. تو آپ گھر کو 3 سال تک نہ بیچیں, آپ اپنے ٹارگیٹ رکھ لیں کہ جب تک آپ کی انویسٹمنٹ ریکور نہیں ہوتی تو تب تک آپ گھر کو نہیں بیچیں گے. ایکسیپٹنس یہ کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو پیسے چاہیے تھے, آپ کہتے ہیں چلو میرے وہ واٹر ہیٹنگ سسٹم کے پیسے ریکور نہیں ہوئے لیکن میں پھر بھی گھر بیچ دیتا ہوں. اوائڈنس میں یہ ہے کہ آپ چھت کے اوپر واٹر ہیٹنگ سسٹم انسٹال ہی نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کیا میں نے کام ہی نہیں کروانا, بس ٹھیک ہے میں کوئی اور طریقہ یوز کر کے پانی گرم کرنے کا کوئی سسٹم کر لوں گا. شیئرنگ یہ کہ آپ نیبر کے ساتھ جوائن کر کے کوئی سسٹم انسٹال کر لیں, آپ شیئرنگ بیسس پہ اس طرح کر کے آپ مطلب آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ یو کین منیمائز دیٹ رسک. دس واز آل فرام مائی پارٹ. ناؤ محمد یاسر ول کم اینڈ پریزنٹ ہز پارٹ. السلام علیکم, میرا محمد یاسر ہے اور میں اپنا پارٹ ایکسپلین کروں گا. مانیٹرنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رسک آئیڈینٹیفائی ہو گئے, آپ نے ان کو کیٹیگرائز بھی کر دیا, آپ نے رسک مینجمنٹ بھی کر لی. اب آپ نے ایک رسک رجسٹر بنانا ہوتا ہے جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ رسک کو مینیج کرنے کے لیے کون رسپانسبل ہوگا, اور کنٹینیوسلی رسک کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کی کرنٹ سچویشن کو اسیس کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب وہ رسک کو آپ نے مینیج کر لیا تو آپ رسک کلوزر کر دیتے ہیں تاکہ جو آپ نے ریسورسز الاٹ کیے ہوئے تھے اس رسک کو مینیج کرنے کے لیے آپ پروجیکٹ کی کسی دوسرے رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ریسورسز یا بجٹ کو جو ہے نا وہ الاٹ کر سکیں. تو یہ مانیٹرنگ میں آتا ہے. اور سمری جو ہے اس کی رسک مینجمنٹ پروسیجر کی یہ ہے کہ رسک اویئرنیس, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسک کیا ہے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے کیسی کرنی ہے, اور جب رسک آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو اس کا اونر کون ہے, کون جو ہے اس رسک کو مینیج کرے گا. کوالٹی اسیسمنٹ کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مٹیریل یا چیزیں ہیں وہ کس کوالٹی کے ہیں کہ ان میں کیا رسک آ سکتا ہے. کوالیفیکیشن اور پرابلٹی کے مطلب کتنی پرابلٹی ہے کہ دیر آر چانسز آف رسک. کوالیفیکیشن آف امپیکٹ,
what will be the impact on your project, کہ اگر آپ کا رسک آ سکتا ہے تو کتنا امپیکٹ کرے گا آپ کی سکسیزفل کمپلیشن کو. ایکسپوجر ریٹنگ از اے سملر تھنگ دیٹ ایکسپوجر ریٹنگ اگر بہت ہائی آ رہی ہے, یو ملٹیپلائی پرابلٹی ود اٹس امپیکٹ, تو آپ کے پاس ایکسپوجر ریٹنگ آتی ہے. ہائی ایکسپوجر ریٹنگ مینس دیٹ یو آر ہائیلی ایکسپوز ٹو دیٹ risk and you need to manage that immediately. contingency provision, آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہونا چاہیے کہ چلو یہ رسک آ گیا تو میں اس کے آلٹرنیٹ پہ اگر اس کو مینیج نہیں کر سکتا تو میں یہ آپشن یوز کر لوں گا. رسک رجسٹر آپ کے اندر ایک لاگ آپ ایک مینٹین کر رہے ہیں, آپ اس کے اندر ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے رسک ایکٹیویٹیز کو, آپ ڈیلی کیا رسک ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کر رہے ہیں. پھر سافٹ ویئر یوزیج کے اندر آپ سافٹ ویئر ٹولس کی ایڈ لے سکتے ہیں, جس طرح رسک ایک سافٹ ویئر ہے تو اس سے آپ ٹیکنیکس اور بھی یوز کر کے آپ جو ہیں وہ مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ اپنے رسک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں رسک کو کہ کس اسٹیج کے اوپر کیا رسک آئے گا اور کب کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور کیسے اس کو جو ڈیزائرڈ بندہ یا رسپانسبل بندہ ہے اس تک کیسے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رسک رجسٹر ہے. ٹھیک ہے, بیسکلی اس کے اندر آپ نے ٹائپ آف رسک کو آئیڈینٹیفائی کر دینا ہے کہ پھر اس کے بعد چھوٹی سی اس کی ڈسکرپشن لکھ دیں, پرابلٹی ہائی ہے, میڈیم ہے, لو ہے, امپیکٹ کیا ہوگا کاسٹ کے اوپر, ٹائم کے اوپر, اس کی ریڈکشن اسٹریٹجی آپ کیا اڈاپٹ کریں گے رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے. مطلب آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے, اوائڈ کر دیں گے, ایکسیپٹ کر لیں گے. کنٹینجنسی پلان کے مطلب آپ اس کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس بیک اپ کیا ہے, اور رسک اونر کیا ہے, کون سا پرسن رسپانسبل ہوگا, کانٹریکٹر ہوگا, کلائنٹ ہوگا, کیا ہوگا جو اس رسک کو مینیج کرے گا. اب افیکٹو رسک مینجمنٹ کی ایگزامپل ایک یہ ہے کہ ملبری ہاربر, یہ ورلڈ وار 2 کے اندر ایک جیٹی سسٹم جو ہے انوینٹ کیا ہے. جیٹی سسٹم بیسکلی یہ کہ آپ سی کے اندر ایک روڈ وے بنا دیتے ہیں, کیونکہ جو آپ کے شپس ہوتے ہیں وہ جہاں پہ واٹر کی ڈیپتھ لو ہوتی ہے وہاں پہ لینڈ نہیں کرتے, وہ ڈیپ واٹرز کے اندر لینڈ کرتے ہیں. تو ایک جیٹی سسٹم ڈیولپ کیا گیا ڈورنگ دی ورلڈ وار 2 ان نارمڈی وچ از ان فرانس. تو جب برٹش اور امریکنز نے مل کے یہ جیٹی سسٹم ڈیولپ کیا تو ان کے جو انجینئرز نے رسک مینجمنٹ کی تھی کہ ہمارے پاس بیک اپ پہ کچھ ہونا چاہیے کہ اگر کچھ انفورسین ایونٹ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہوا کہ ہاربر کو کمپلیٹ 12 دن میں کر لیا گیا, لیکن 18 جون کو یہ ہوا کہ کو ڈسٹروائے ہو گیا بائی اسٹارم. 18 جون کو اسٹارم آیا اور وہ ڈسٹروائے ہو گیا. تو اس کے بیک اپ پہ ان کے پاس اسپیئر پارٹس انہوں نے رکھا ہوا تھا. ان کے جو انجینئرس نے رسک مینجمنٹ کی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو اسٹارم کے بعد جو پارٹس بچے ان کو کینیبلائز کیا, اور جو اسپیئر پارٹس انہوں نے ریزرو میں رکھے ان کو یوٹیلائز کر کے ہاربر کو دوبارہ انہوں نے اس کو ریوائیو کیا. تو یہ صرف پاسبل ہوا رسک مینجمنٹ کی وجہ سے. پھر اس کے بعد آتا ہے پازیٹیو رسک اور رسک اپرچونٹی کیا ہوتی ہے. جو سارے رسک ہیں وہ یوزلی نیگیٹو اسپیکٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں, اور ہم ان کو بیک اپ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اوائڈ کریں یا کنٹرول کرنے کے لیے کیا ٹیکنیک یوز کریں گے. لیکن رسک کین بی پازیٹیو. رسک کین بی پازیٹیو ان دا سینس دیٹ اگر جیسے آپ ایگزامپل لیں اسٹاک مارکیٹ کی, اسٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو لوز یور انویسٹمنٹ. سو اف یو گیٹ آپ کی اسٹاک ویلیو انکریز ہو جاتی ہے تو رسک از پروفیٹیبل. سو یو ٹوک اے رسک, ناؤ یو آر پروفیٹیبل فرام دیٹ رسک. تو unless you don't take a risk you don't gain anything. مطلب آپ جب تک آپ کچھ رسک نہیں لیتے بزنس کے اندر تو آپ حاصل بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور ان ٹرمز آف سروسز کے اندر جب بات کرتے ہیں پازیٹیو رسک کی تو وہ پرویکٹیو اپروچ ہے. پرویکٹیو اپروچ سے میننگ یہ لیا جا سکتا ہے کہ رسک کو ہم پہلے ہی کیٹر کر لیں کہ انلیس کہ وہ بعد میں اپیئر ہو جائے. فور ایگزامپل جیسے پولیو ڈرائیو کیمپین جو پاکستان میں اور کے پی کے میں چل رہی ہے اس طرح, تو گورنمنٹ پہلے ہی پولیو کیمپین چلا رہی ہے پولیو ڈراپس کے لیے تاکہ پولیو کو سے بچا جا سکے. تو یہ ایک پازیٹیو رسک ٹیکنگ یا اس کو پرویکٹیو اپروچ ہے. This was all from me, Mohammad Yasir. Thank you for listening to our presentation. Hope you enjoyed a lot. Thank you.